बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फ़ज़्ल व करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, ख़बर तो खुशी की है, लेकिन क्योंकि आज 7 मुहर्रमुल हराम है और खानवादे रिसालत में गिरिया व बुका का आलम है। अर्श और फ़र्श के फ़रिश्ते जो हैं वो सोग मनाते हैं इन दिनों में कि जिस बेदर्दी से आले मोहम्मद को करबलाए मौला में शहीद किया गया, उनके बच्चों को शहीद किया गया, उनकी ख़वातीन की बेहुरमती की गई, उनकी चादरें छीनी गई और उनके खेमे जलाए गए। तो ख़बर तो खुशी की है, लेकिन मुबारकबाद तो मैं नहीं दे सकती आपको, क्योंकि आज हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद जनाब हज़रत क़ासिम सलामुल्लाह अलैह कि शहादत से मंसूब आज का जो तारीख़ है 7 मुहर्रम वो है। तो मैं यही कहूँगी कि बहक़ के मोहम्मद वाले मोहम्मद वो असीरान जिनको बिला जवाज़ गिरफ़्तार किया गया था, मोहम्मद वाले मोहम्मद के करम से, उनके फ़ज़्ल व करम से, उनके सदक़े से आज वो बाइज़्ज़त रिहा होने का उनके ऑर्डर जारी हो चुका है। तो नाज़रीन, आज हाई कोर्ट में क्या हुआ मुख्तसरन अर्ज़ करूँगी, ताकि आप वैसे तो सारे चैनलों से आपको अपडेट मिल गई होगी, लेकिन कुछ मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको भी अपडेट करूं, देर से सही, लेकिन मेरा जो फ़र्ज़ है वो मैं उसको निभाने की कोशिश कर रही हूं। तो आइए हम आपको बताते हैं आज हाई कोर्ट में क्या हुआ। MQM लंदन के तमाम कारकुनान की नज़रबंदी को गैर कानूनी करार देते हुए उन नोटिस को कलअदम करार देकर उड़ा दिया। आपको याद होगा कल मैंने आपसे कहा था कि न सिर्फ इनको कलअदम करार देंगे बल्कि सिरे से इनको उड़ा दिया जाएगा, और वही अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। न सिर्फ तमाम गिरफ़्तार कारकुनान को 24 घंटे में रिलीज़ करने का हुक्म दिया गया है, बल्कि सरकारी वकील सिंध पुलिस को पाबंद किया गया है कि रिलीज़ किए गए तमाम कारकुनान की रिपोर्ट्स हाई कोर्ट में जमा कराएं, ताकि सिंध पुलिस पहले की तरह कोई चाल ना चल सके और ऑर्डर के बाद दोबारा गिरफ़्तार ना किया जा सके। इस बार हाई कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त डिसीजन लिया है। उन्होंने क़ब्ल वक्त इस तरह से ये ऑर्डर जारी किया है ताकि जो पहले हुआ था कि 5-5 हज़ार के मसलके जमा कराने के बाद कारकुनान को धोखे से नज़रबंद कर दिया गया था। आज लंदन MQM के वकील जौहर आबिद ने अदालत को बताया कि एक रैली जो कोरंगी कराची में निकली, मगर इस रैली को बुनियाद बनाकर कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़े यानी कि लांडी, कोरंगी, औरंगी, बल्दिया टाउन, लियाकताबाद और दीगर जितने भी इलाके हैं वहाँ से, बल्कि अंदरून सिंध के दूर दराज के इलाक़ों से भी तकरीबन 500 के करीब कारकुनान को बिला जवाज़ गिरफ़्तार करके अब तक हब्से बेजा में रखा गया है। उनको गिरफ़्तार करने वाले भी नामालूम अफराद थे, जबकि उनको कहाँ रखा गया है अभी तक कुछ नहीं पता। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल की एक समाअत से मुताल्लिक़ हमने आपको बताया था कि मौज़िज़ जज साहिबान ने फ़ैसला महफूज कर लिया, मगर फिर कल जब तहरीरी फ़ैसला आया तो अदालत ने हुकूमत सिंध से चंद वज़ाहतें तलब की थी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने पूछा था IG सिंध से और AAG सिंध से कि आपने किस इख्तियार, किस कानून के तहत ज़मानत पर रिहा होने वाले अफराद को दोबारा नज़रबंद किया। IG सिंध होम सेक्रेटरी को अदालत में हाज़िर होने का नोटिस दिया था, मगर कानून की धज्जियाँ बिखेरने वाले होम सेक्रेटरी और IG सिंध अदालती अहकामात की परवाह ना करते हुए हाज़िर ही नहीं हुए और अपनी जगह एडिशनल सेक्रेटरी साहिबा को भेज दिया, जिन्होंने सारा मलबा इंटेलिजेंस एजेंसियों पे डालते हुए अदालत को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि ये हमें एजेंसीज़ ने कहा था कि ये अफराद मुस्तक़बिल करीब में कराची के अमन व अमान के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं, जिस पर अदालत ने काफ़ी बरहमी का इजहार करते हुए कहा, ख़त IG सिंध ने लिखा, इसकी सिफारिश पे अदालती अहकामात को ना मानते हुए शहरियों को नज़रबंद कर दिया, जिस पर अदालत ने काफ़ी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ख़त IG सिंध ने लिखा, सिफारिश IG सिंध की थी, जिसकी सिफारिश पर अदालती अहकामात को ना मानते हुए शहरियों को नज़रबंद कर दिया।
اور جج صاحب نے کہا کہ پنجاب کا قانون آپ لوگ سندھ میں چلا رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جس پہ سیکرٹری صاحبہ نے بتایا کہ کوئی بھی حکومت ایم پی او کے تحت کبھی بھی کسی کو بھی نظر بند کر سکتی ہے، اور انہوں نے اپنے دفاع میں ہائی کورٹ فل بینچ پنجاب کا بڑا کیس پیش کیا جج صاحب کے سامنے، جس کے جواب میں جج صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس جسٹس سمیع الدین کی ججمنٹ ہے، یہ سندھ کا فیصلہ ہے، پنجاب اور سندھ کے قوانین میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ناظرین، ایک طرف تو پی پی حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم خود مختار ہیں، خود مختاری کا نعرہ لگا بڑا سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم نے 18ویں ترمیم کر دی، مگر آج جب بانیان پاکستان کی اولادوں کا کیس عدالت میں چلا تو ٹوٹلی طور پر پنجاب کے قوانین کو اپنے دفاع میں استعمال کرتے نظر آئے، اور عدالت کو گمراہ کرنے کے لیے پنجاب کے قوانین کی انتہائی پرانی کتاب دکھائی گئی جو کہ ترمیم ہو چکی ہے، بلکہ وہ کتاب تو اب پنجاب تک میں نہیں چلتی۔ جو کتاب پنجاب میں نہیں چل رہی، جس میں ترمیم ہو چکی ہے، جو ختم ہو چکی ہے، پی پی سرکار اس کتاب کو بانیان پاکستان کی اولادوں کے مد مقابل سندھ میں چلانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ سندھ کا اپنا ایک الگ قانون ہے، جیسا کہ جج صاحب نے کہا جسٹس سمیع الدین کا فیصلہ جو ہے وہ سندھ کے لاء کے مطابق ہے۔ ناظرین، میں تو یہ کہوں گی کہ 75 سال گزر گئے، مگر ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے بانیان پاکستان کی اولادوں کو پی پی سرکار نے آج تک سندھ کا شہری تسلیم ہی نہیں کیا، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو قانون سندھ کا ہے وہ اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس پہ عمل پیرا ہونے کے بجائے وہ پنجاب کی پرانی دھرانی کتاب لے کر آ گئے، جو کہ اب وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، اس میں ترمیم ہو چکی ہے۔ آج عدالت نے واضح الفاظ میں کہا کہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ سندھ اور آئی جی سندھ کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ مجسٹریٹ سے رہائی پانے والوں کو نظر بند کریں۔ آج ٹوٹلی اے جی سندھ، آئی جی سندھ کی نمائندہ پنجاب کے قوانین کے حوالے سے نظر بندی کو درست ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتی رہیں، کہ جن کو ہم نے نظر بند کیا ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں پریزنٹیشن دیں تو محکمہ داخلہ فیصلہ کرے گا کہ ان کو رہا کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور کیا کیا ان پہ چارج ہیں کیا نہیں ہے، جس پہ عدالت نے انہیں بتایا کہ آپ پنجاب کا حوالہ دے رہے ہیں، جبکہ سندھ کا قانون 6A سیکشن کے تحت آپ نظر بند کیے جانے والے شہری کو نظر بند کرنے سے پہلے مطلع کرنا ضروری ہوتا ہے، جس ناظرین، اگر کسی کو نظر بند کیا جاتا ہے تو قبل از وقت اس کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کے اوپر یہ ایلیگیشنز لگا رہے ہیں، یہ الزامات لگا رہے ہیں، اور ہم آپ کو اتنے دنوں کے لیے نظر بند کر رہے ہیں، تو وہ شہری جو ہے وہ جا کے محکمہ داخلہ میں جا کے جو ہے وہ اپنی درخواست دیتا ہے، اس کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہوتے ہیں وہ ان کا دفاع کرتا ہے، اس کے بارے میں جواب دیتا ہے کہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ تو عدالت نے انہیں بتایا کہ آپ پنجاب کا حوالہ دے رہے ہیں، جبکہ سندھ کے قانون 6A سیکشن کے تحت نظر بند کیے جانے والے شہری کو نظر بند کرنے سے پہلے مطلع کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ان وجوہات کی بنا پر نظر بند کیا جا رہا ہے، تو وہ آ کے صفائی دے سکتا ہے، مگر آپ لوگوں نے جبراً گرفتار کر کے لاڑکانہ، سکھر، سانگر، جیکب آباد، خیرپور شہریوں کو بھیج دیا، وہ کیسے محکمہ داخلہ آ سکتے ہیں؟ جیل سے وہ کس طرح صفائی دیں گے؟ تو جج صاحب نے کافی سختی سے کہا کہ آپ نے نہ صرف ان کو گرفتار کیا بلکہ ان کو اتنی دور دراز کے علاقوں میں منتقل کر دیا، تو جیل سے ناظرین میں یہ کہوں گی کہ کیا کوئی ان کا بھوت آ کے اپنے لیے صفائی پیش کرے گا؟ یہ جج صاحب کے الفاظ نہیں ہیں، میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ ایک جملہ اور آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں جو کہ جج صاحب کا نہیں ہے لیکن وہ میرے الفاظ ہیں، اس کا مفہوم کچھ اس طرح کا ہے کہ جج صاحب نے سرکاری وکیل اور آئی جی سندھ کی نمائندہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے مفادات، ذاتی ٹسل،
ذاتی ٹسل ہی ہے یہ جو بھی ہے، ذاتی ٹسل کے لیے وہ قوانین استعمال کر رہے ہیں جو کہ اب فعال ہی نہیں، سرے سے ختم ہو چکے ہیں۔ ناظرین، جو کتاب انہوں نے آج پیش کی اس قدر پرانی، وہ نہ صرف اتنی کیا کہنا چاہیے ناکارہ یا کارآمد نہیں رہی ہے کہ وہ اب پنجاب تک میں نہیں چل رہی ہے، اور یہ کتاب تقریباً 2001 میں اس کا تمام قانون ختم ہو چکا ہے، اور عدالت نے کہا 2001 میں ختم ہوئے قانون کو آپ 2023 میں لاگو کر رہے ہیں، اور وہ بھی پنجاب کا اور سندھ میں۔ تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ذاتی ٹسل، نفرت، تعصب کا یہ حال ہے کہ ایک چیز جو قانون ناپید ہو چکا ہے، جسے قانون کو ختم کر دیا گیا ہے خود اس صوبے میں جہاں کی وہ کتابیں وہاں نہیں چل رہی، تو اس کو اٹھا کے لا کے سندھ کی عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 رکنی بینچ ہے، تو ان تمام باتوں کو سنتے ہوئے جسٹس ذوالفقار سانگھی صاحب نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کابینہ اور محکمہ داخلہ سندھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شہری کو جب اطلاع ہی نہیں دی تو وہ شہری کیسے اپنا دفاع کرے گا، کیسے پہنچے گا محکمہ داخلہ سندھ تک، جس پر جسٹس اقبال چودھری صاحب نے کہا کون سا ایسا نیا ثبوت، ایسا مواد ہے آپ کے پاس جس کے تحت سنسنی پھیلا کر آپ نے ایم پی او کے تحت شہریوں کو گرفتار کیا، جس پر اے اے جی سندھ نے عدالت کو اپنا موبائل پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس میں ثبوت موجود ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں، جس پر جسٹس عدنان اقبال چودھری صاحب نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور دیکھتے ہی واپس کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، ثبوت جو کہ آپ کی پٹیشن میں وکیل کے پاس ریکارڈ میں موجود نہیں، کیا ایسا ثبوت قابل قبول ہے؟ یعنی کہ ایک طرح سے جو سرکاری وکیل تھے، جج صاحب نے بڑے میٹھے انداز میں ان پہ طنز کیا کہ آپ کہنے کو قانوندان ہیں، آپ کہنے کو وکیل ہیں، اور آپ کو اتنا نہیں پتہ کہ جو ثبوت پٹیشن میں ریکارڈ پر نہیں ہوتا وہ قابل قبول نہیں ہوتا، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ۔ تو جس کے بعد ظاہر سی بات ہے احساس ندامت ہوتی ہے، احساس شرمندگی ہوتی ہے، تو سرکاری وکیل صاحب خاموش ہو گئے بیچارے۔ جو بھی کچھ کمرے عدالت میں ہوا اور جو فیصلہ آیا وہ ہم نے آپ کو مختصراً بتا دیا۔ امید کرتی ہوں کہ میرے وہ بہن بھائی جو مجھے سننا چاہتے ہیں، جو مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو میری دی ہوئی اپڈیٹ جو ہے یقیناً آپ اس سے بڑے مطمئن ہوئے ہوں گے، اور ہم نے کل آپ سے کہا تھا کہ کل صبح کا سورج جو ہے وہ ان کارکنان کی رہائی کا سورج ہے۔ اور ناظرین، ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کے اوپر سے تقریباً 20 مقدمات کو جو ہے عدالتوں نے بالکل سرے سے اڑا دیا ہے، ختم کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، جس سے الطاف حسین کے چاہنے والوں میں ایک نئی امید جاگی ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ جب الطاف حسین باضابطہ، ابھی بھی وہ ان کے درمیان ہے لیکن کیونکہ میڈیا پہ ان کو نہیں آنے دیا جا رہا، کیونکہ ان کو تحریر و تقریر کی کھلے عام آزادی نہیں ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے تو وہ ایک دن بھی اپنے کارکنوں سے دور نہیں رہے ہیں، یہ ہم نے آپ کو جا بجا بتایا ہے۔ تو ایک تو یہ والی بات کہ 20 عدالتوں سے تقریباً الطاف حسین صاحب کے مقدمات خارج کر دیے گئے ہیں۔ دوسری بات، مریم نواز صاحب نے حامد میر کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ جو اب نیا قانون پاس ہوا ہے، جو ایک نیا بل اور نیا قانون پاس ہوا ہے میڈیا کے حوالے سے، اس حوالے سے عمران خان صاحب بھی اب میڈیا پہ آ سکتے ہیں، عمران خان صاحب بھی اپنے کارکنوں سے بات کر سکتے ہیں کھلے عام، اور عمران خان صاحب کی تصویر بھی چینلز پہ لگائی جا سکتی ہے، جس کے حوالے سے الطاف حسین صاحب کا ایک آپ نے ٹویٹ پڑھا ہوگا جس میں انہوں نے حامد میر سے سوال کیا تھا۔ اور ناظرین، 2 یہ اہم پیش رفت ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ اب باضابطہ طور پہ وہ وقت دور نہیں کہ جب کارکنان اور الطاف حسین ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو ہم نے آپ کو یہ تمام تر رپورٹ دی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہیں گے، اور میرے وہ نئے آنے والے بہن بھائی جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔